The next poet we are going to continue is Seamus Heaney. Introduction of Seamus Heaney. Kindly write down some points of Seamus Heaney. Heaney you have already gone through in your part 1. Redress of poetry or the defense of poetry. He is an Irish poet. Write down the points. He is also contemporary. Poet. A few years back he was live. I am not sure his current status, but just hardly a few years back he was live. And he is an Irish poet. He had an encyclopedic range of knowledge. Encyclopedic range of knowledge. He had studied from Greek to his present time. He had given the theory of pure poetry and has written the defense of poetry when the poetry was under attack and there were numerous charges against the poetry that poets are propagandists, that poets are heckler, that poetry is a waste of time. Heaney steps forward and wrote a strong defense of poetry. In his defense of poetry, he has also redressed the poetry. Redress means redefining or reassurance or giving new orientation to the poetry. जी रिवाइवल और चीज है थोड़ी सी. रिवाइवल मतलब रिवाइव तो थी ना, पोइट्री खत्म नहीं थी, एलिमिनेट नहीं हुई थी. ओरिएंटेशन उसकी सिमत जो थी वो प्रोपेगेंडिस्ट की हो गई थी, हैकलर की थी. यानी कि डायरेक्शन उनकी रिवाइवल है कि खत्म हो जाए, उसको रिवाइव करें ना. जैसे रेनेसांस में नॉलेज खत्म था, डिके कर गया था, उसको रिवाइव किया गया. या चौसर के बाद जो है पोइट्री दोबारा डिक्लाइन हो गई थी, ड्रैब एज आ गई थी, और फिर वाइट एंड सरे ने दोबारा से रिवाइव किया. डेट वाज अ रिवाइवल व्हेन द थिंग्स वर ग्रेजुअली डाइंग. ठीक है ना वो चीज. तो पोइट्री वाज बीइंग रिटन, पोइट्री लिखी जा रही थी हेने के टाइम में भी, लेकिन उस पे एतराजात आ रहे थे, और जो लिख भी रहे थे वो भी थोड़ा सा मतलब है कि डेविएटेड से लिख रहे थे. ठीक. और जिस तरह से पोइट्री होनी चाहिए थी, उसकी ओरिएंटेशन, उसकी सिमत, डायरेक्शन, डायमेंशन, वो थोड़ी सी उसने रीडिफाइन की कि कैसे होना चाहिए. एंड ही एनलार्ज द स्कोप, नेचर एंड स्कोप ऑफ द पोइट्री फॉर मॉडर्न टाइम्स. ये अहम बात है.
enlarge the nature and scope of the poetry. For modern times, इसके लिए modern times अहम है. अब क्या है जी, अब he was against propaganda in poetry. वो अगेंस्ट था कि पोइट्री के बीच में प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए. And he also believed that the poet should not mention the bare facts into the poetry because it makes a verse a journalistic report. कि बेयर फैक्ट्स दे दें, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात कर दें, तो वो भी एक जर्नलिस्टिक रिपोर्ट बन जाती है ना, वो अखबार का एक कॉलम सा बन जाता है, वो पोइट्री नहीं रहती. And he was strictly against the political interference in the poetry, the political use of poetry, the political interference या political use of the poetry. प्रोपेगेंडा के खिलाफ था, पॉलिटिकल यूज के खिलाफ था, और जर्नलिस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ द पोइट्री के खिलाफ था. बट ही फेस्ड अ डायकोटमी. उसको जो एक डायकोटमी का, एक कॉन्ट्रडिक्शन का खुद भी शिकार हो गया कि द एरिया ही वॉज लिविंग इन वॉज अंडर ऑक्यूपेशन. Ireland was under the occupation of England, and the people of Ireland were subjugated and languishing under imperial force, और वो सफरिंग कर रहे थे imperial force के नीचे. He wanted to be their voice. He wanted to raise their voice. But by raising their voice, he would have been a propagandist. अगर उनका लिखना शुरू कर देता तो he would have been a propagandist. और अगर उनके जो फैक्ट्स थे और जो उनकी सफरिंग थी उनको मेंशन करता तो it would have been a journalistic report, or it would have been a political use of poetry. If he would have been writing about their circumstances, the circumstances in which they were living, the Irish people were living, if he had mentioned them, he would have been using a political element into the poetry, and he would have been propagating. It would have been a propaganda. आप जरा होस्ट लेके आए थे ना साथ, यहाँ कोई स्टेप्स वगैरह. जी, तो but he handled the situation very wisely because he could not ignore his people, nor he could directly write about them. बराह रास्त उनके लिए लिख भी नहीं था सकता, उनको नजरअंदाज भी नहीं था कर सकता. He found an expedient कहते हैं मसलहत वाला,
solution and enlarge the scope of the poetry and followed the following techniques. By following techniques. اب وہ کچھ ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے. وہ لکھیں جی جنرلائزیشن نمبر 1. جنرلائزیشن, یونیورسلائزیشن, use of supernaturalism یا supernaturalization, use of anecdotes, anecdot, use of anecdotes and bardic element in his poetry. Awfulness, یہ بی بی نے زیادہ واضح بتایا, میں نے نہیں بتایا. Awfulness, mysteriousness, element of awfulness, mysteriousness, ابھی آتے ہیں نا AW. myth making, blending the fact and fiction, also real and ideal, blending the real and ideal, the use of sensuousness and aestheticism, the use of sensuousness and aestheticism, the role of nostalgia and reminiscence, reminiscence, reminiscence. He also proved him to be a non-political and non-propagandist. Now these points need to be elaborated.
because some are clear, some need to be elaborated. QUOTA-TIUN. जी, QUOTA-TIUN. जी. Now we explain these points one by one, and I give you the references of his poem, for example. यानी कि उनको कुछ मिसालों से ही आपको बताना पड़ेगा. So I will use his poem as a reference. What is the first point? Generalization and universalization combined together, we discuss it. Generalization and universalization. Before telling about the work of Heine, I just carry you towards the work of Geoffrey Chaucer. उसको जरा अगर आप ज़हन में रखें तो उसमें हम ये देखते हैं कि जनरलाइजेशन और यूनिवर्सलाइजेशन दोनों चीजें हैं. चौसर से इसलिए बता रहा हूं कि आपको यू कैन अंडरस्टैंड इट in easy way. If you recall Chaucer's work, Prologue to Canterbury Tales, we see that he has used the technique of generalization by mentioning his journal characters. He has not mentioned the names of his character. He has mentioned the characters in general tone. For example, there was a doctor. He may be some William, some Adam, some Tom, Dick and Harry. But he has not mentioned the name. He says that doctor of physics. He mentioned the lawyer, sergeant of law. He hasn't mentioned his name. So he has made him generalized and not giving him the particular name. उसने उसको पर्टिकुलर नहीं किया, जनरलाइज रखा, जर्नल डिस्क्रिप्शन दी उसको. सेम इज द केस पार्सन, नन, प्रायरस, monk. Okay, all the characters have been described in generalized way. General, they have been given the general name. ठीक है, उनको जनरलाइज रखा. और अब जनरलाइज रखते हुए उनकी ऐसी क्वालिटीज और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की जो कि कॉमन टू ऑल हैं, विच आर जनरली फाउंड इन ऑल डॉक्टर्स. द क्वालिटीज, द हैबिट्स, द कंडक्ट्स ही मेंशन इन द प्रोलॉग आर कॉमन इन ऑल डॉक्टर्स. Similarly, the points, the activities of the habits of the conduct he discussed about the lawyer are common to all lawyers. वो तमाम lawyers के साथ common है ना. उससे क्या हुआ कि उसके कैरेक्टर जो थे वो जनरलाइज्ड हो गए. ठीक, और वो ओवरऑल सिचुएशन को शो कर रहे हैं. वो किसी एक पर्टिकुलर डॉक्टर को शो नहीं कर रहे हैं. डॉक्टर की तमाम बातें ऐसी उसने बताई जो तमाम डॉक्टर्स में होंगी ना. या इसी तरह से जैसे कोई टीचर का कैरेक्टर बताए, एक है कि जी उसकी कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दे, ठीक, जो कि उस टीचर में हो बाकी टीचर्स में ना हो. या कोई और दूसरा जनरल ट्रीटमेंट ये है कि टीचर की ऐसी बातें बताए कि जो तमाम टीचर्स में कमोबेश पाई जाएंगी ना, कि जी वो अदब से बात करते हैं, वो शफकत से पेश आते हैं, वो अपने सबक पे जो है दिलचस्पी से बच्चों को पढ़ाते हैं. ठीक, वो टाइम के साथ जो है चीजों को मैनेज करते हैं, वो बच्चों को मॉरल वैल्यूज जो है बताते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स आर कॉमन इन ऑल टीचर्स. लेकिन कोई एक ऐसे फीचर बता दें, ठीक है जी, उन्हें गाड़ी तेज चलाने का शौक है, ही राइड्स हिज बाइक और कार वेरी फास्ट, बट दिस क्वालिटी इज नॉट बीइंग फाउंड इन द रेस्ट ऑफ द टीचर्स. मतलब कि ये तो बिल्कुल एक उसकी पर्टिकुलर क्वालिटी हो जाएगी ना. तो ये क्वालिटी नहीं उसमें टीचर में सारों में नहीं होगी. अब वो उसने ऐसी चीजें इस्तेमाल की हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल्स बताई हैं जो कि सिर्फ जर्नलाइज उस कैरेक्टर को डील करती हैं. सिमिलरली हेने हैज जनरलाइज्ड द सिचुएशन एंड यूज अ जनरलाइजेशन. ठीक है, जनरलाइजेशन का उसने इस्तेमाल किया, उसने पर्टिकुलर चीजों को नहीं किया. ठीक है, अब वो, और इसी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन, उसकी तरफ भी हम आते हैं. अब वो जो जनरलाइजेशन उसने की, जैसे कि यहां पे हम देखते हैं कि वो कहता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल नहीं बनना चाहता, प्रोपेगेंडिस्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे लोगों को मारा जा रहा है, उनके गले काट रहे हैं.
اب وہ اس کو یاد ہے کہ 4 بھائی، اس کو ان کے نام بھی پتا ہے کہ کیسے ان کو جو ہے گلے کاٹے گئے، اس کے نام انہیں پتا ہے. لیکن اب وہ ایک ہے کہ وہ بتاتا کہ جی ٹام ڈک اینڈ ہیری یا جو ہے زید ابو بکر، وہ جو نام لیتا، ٹھیک ہے، کہ جی ان کو اس طرح سے مارا گیا، ان کے گلے کاٹے گئے. تو دیٹ وڈ ہیو بین ویری particular detail, that would have been very you can say that the facts, elaboration of the facts, ٹھیک ہے، آپ journalistic style and unsuitable for the poetry. تو اس نے یہ نہیں کہا نا کہ وہ 4 جو تھے بندے کون تھے، وہ کہتا ہے 4 بھائیوں کو. اب بھائی جو ہے بردرز، یہ جیسے ڈاکٹر، لائر، بردر، یا ان کو اس نے کہا کہ فارمر، ٹھیک ہے نا، وہ 4 فارمرز تھے یا 4 بردرز تھے. اب فارمر از اے کریکٹر، جرنلائز کریکٹر نا، بردر بھی جرنلائز کریکٹر نا، فادر بھی جرنلائزڈ ہے، مدر بھی ایک جرنلائزڈ ہے، سسٹر بھی جرنلائزڈ ہے، ٹھیک. تو 4 بھائیوں کو جو ہے قتل کیا گیا. تو کئی جگہوں پہ وہ 4 بھائی مطلب ہے کہ اس کے اعتبار سے وہ ان کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہوگا. فارمرز کہ کسانوں کو جو ہے مارا گیا. اب کسان کئی جگہوں پہ جو ہے ان کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. تو ہی ہیز جنرلائز ہز کریکٹر. تو ان دس وے ہی ہیز کیریڈ دا پیپل کنسرن ٹو ہم، دا ویری پیپل آف ہز نیٹو لینڈ، کہ ان کی بھی بات آ گئی. بٹ ہی ہیز ناٹ گیون their particular name and given them the generalized name, and this is how he cannot be abused to be a political or to be a propagandist or a journalist. ٹھیک ہے کہ نام اس نے مینشن نہیں نہ کیے. اسی طریقے سے یہ فالو ہو گیا. تو یہ اس کی ٹیکنیک ہے کہ ذرا جنرلائز کر کے جو ہے پیش کر دیا جاتا ہے، کر دیتا ہے. پھر دوسرا ہے کہ یونیورسلائزیشن. چوسر نے بھی یونیورسلائزیشن کی ہے کہ ایسے کریکٹر لیے ہیں جو فاؤنڈ ان تھرو آؤٹ دا یونیورس. یعنی کہ ڈاکٹر پوری دنیا میں ہی پایا جاتا ہے نا. 1000 سال پہلے بھی کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تھے، آج بھی ہیں، امریکہ میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، پاکستان اور جاپان میں بھی ہیں. تو اٹ از اے یونیورسل کریکٹر. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کریکٹر لے لے کہ جو امریکہ میں نہ پایا جاتا ہو یا جو پاکستان میں نہ پایا جاتا ہو، یا کوئی ایسا کریکٹر لے لے جو کچھ 200 سال پہلے شاید وہ کریکٹر ہی نہ ہوتا ہو، وہ پیشہ یا پروفیشن، ٹھیک ہے، وہ چیزیں نہ ہوتی ہوں اور آج آ گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایسے اس نے جو ہے کریکٹر نہیں لیے، ایسے کریکٹرز ہی لیے ہیں جو پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، بعد میں بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یونیورسلائزیشن اس چیز کو کہتے ہیں. لائر جو تھا وہ پہلے بھی تھے، وکالت کا کوئی نہ کوئی انداز پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، ہر جگہ دنیا میں پایا جاتا ہے. تو ہز کریکٹر آر یونیورسل. چوسر کے کریکٹر سیم از دا کیس. ہینے آلسو مینٹینز دا یونیورسلائزیشن ان ہز ٹیکنیک. وہ ایسے سبجیکٹس لیتا ہے، کریکٹر کہہ لیں یا سبجیکٹس کہہ لیں یا تھیمز لے لیں جو یونیورسل ہیں، جیسے ایکسپلائٹیشن ہے یا سفرنگ ہے. ٹھیک ہے. وہ تمام وہ سویلائزیشن میں سے انسان جو ہے گزرا ہوا ہے. یعنی کہ امپیریلزم کہہ لیں یا جو ہے ایکسپلائٹیشن کہہ لیں، تو ایکسپلائٹیشن کسی نہ کسی شکل میں انسان کی 1000 سال پہلے بھی ہوتی تھی. اس کو پہلے بھی کہیں نہ کہیں فرعونوں کے دور میں بھی غلام بنایا جاتا تھا، آج بھی بنایا جاتا ہے، آج سے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں جو ہے ان کو اسی طرح سے سلیو کیا جاتا رہے گا. تو جی یس. اب وہ کیا ہے کہ یونیورسلائز سچویشن اس نے جو ہے ڈیل کی ہیں. ٹھیک ہے. اور کریکٹر بھی جو ہے جرنلائز لیے ہیں. از دس کلیئر؟ ٹھیک ہے. یہ اس کے پوائنٹس ایک دفعہ سمجھ آ جائیں گے تو پھر سارے پوائنٹس تھرو آل دا پوائنٹس یو کین انڈرسٹینڈ. آگے کریں ذرا اور بتائیے. جی یوز آف سپر نیچرلزم. اب وہ اپنے سبجیکٹ کو نا آپ اپنا ٹائم دیکھ لیجیے گا، یہ نہ ہو کہ لیٹ ہو جائے. تو وہ سپر نیچرلائز کرتا ہے چیزوں کو. اچھا اب چیزیں تو وہ کئی تو فیکٹس بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ بھائیوں کو قتل کرنا وہاں کے کسانوں کو، اور وہ کہتا ہے کہ جی یہ تو ٹینک لے کے آگے ہیں، یہ تو میرے ملک میں جو ہے حملہ ہو گیا، یہ ٹینک لے کے آگے ہیں، انہوں نے قبضے کر لیے ہیں، تو یہ تو سولجر ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو فوجی آگے. اب یہ اگر ہم کہیں تو ہم کہیں گے یہ تو جرنلزم والی بات ہوگی، پروپیگنڈا شروع کر دیا، یہ تو جو پولیٹیکل باتیں شروع کر دی ہیں اس نے، یہ کیا پوئٹری لکھ رہا ہے. تو اب وہ تھوڑا سا اس کو نا سپر نیچرلائز کر کے پیش کرتا ہے، اس کو انہی چیزوں کو سپر نیچرلائز کر دیتا ہے. کیسے سپر نیچرلائز کر دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ جی ٹینک آ گیا، ٹینک میرے ملک میں آ گیا. اب وہ اگر وہ صرف یہ نا ٹینک آ گیا تو وہ ایک پولیٹیکل سے ٹچ بن جائے گا اس کا، اور
ڈکشن نہیں رہے گا, پوئٹک ورڈ نہیں ہے. وہ اب کہتا ہے کہ ٹینک کو کہتا ہے یہ کوئی سفکس ہی آ گئی ہے, یہ ماڈرن سفک ہے جو میرے ملک میں آ گئی ہے. تو سفنکس جو ایڈیپس کے بیچ میں تھی, وہ بلا جو تھی, وہ یاجوج ماجوج کہہ لیں, وہ سفنکس کہہ لیں, وہ ٹینک کہہ لیں, تو وہ اٹ از کامن ان all civilizations in a sense, یا all periods and times, کہ وہ ایڈیپس قبل مسیح میں بھی کوئی نہ کوئی سفنکس آتی تھی which are beyond the man's control, نا, جو مارتی چلی جاتی تھی, مرسی لیس کلر ہوتی تھی نا. تو وہ سفنکس بھی جو تھی ایک مرسی لیس کلر تھی. ٹینک بھی آج کا جو ہے وہ سفنکس کیا کرتی تھی, وہ کھا جاتی تھی اور آگ اگلتی تھی اور وہ جو ہے کل کرتی تھی اور بڑی اسٹرانگ تھی, بڑی پاورفل تھی. تو ٹینک کو وہ جو ہے اس طرح سے ڈسکرائب کرے گا کہ تھوڑا سا اس کے اندر سپر نیچرل ایلیمنٹ ڈال لے گا. اس کی ڈسکرپشن یوں کرے گا, لگے گا کہ یہ ٹینک کی ڈسکرپشن کم ہے اور کسی مانسٹر کی زیادہ ہے. اسی طرح سولجر کو بھی جو ہے وہ کوئی سفکس سا بنا دے گا, کچھ کسی ایسے کریکٹر کے ساتھ بنا دے گا, ریلیٹ کر دے گا کہ سپر نیچرل ایلیمنٹ اس کے اندر آ جائے گا. وہ ہمیں نا ذرا, اور سپر نیچرلزم از دا سبجیکٹ آف پوئٹری. پوئٹری ڈیلز ود سپر نیچرل ایلیمنٹس. آگے نیکسٹ. اینیکڈوٹ کہتے ہیں اسٹوریز کو کہتے ہیں, اور بارڈک بھی اسٹوریز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اینیکڈوٹ مینس اسٹوری, وہ کچھ نہ کچھ کہانی بیچ میں جو ہے ایڈ کر دے گا. ٹھیک ہے, اب بات وہ فیکٹس کی ہے تھوڑی سی. وہ ایک باقاعدہ بتا رہا ہے کہ وہ ٹینکس آ گئے ہیں, سفکس آ گئی ہیں, لیکن اس میں تھوڑی سی جو ہے نا, اب یہ دیکھیں اس کو ٹینک کو ہی وہ اس کے ساتھ کر دینا, سفکس کے ساتھ ریلیٹ کر دینا, تو تھوڑا سا اینیکڈوٹل اس نے کر دیا نا, تھوڑا سا اس نے اسٹوری سے بھی بلڈ کر دی نا. ہمارے ذہن میں اب اسٹوری بھی آ جاتی ہے ایڈیپس کی بھی, اور اوور آل سفکس کی بھی, اور رول آف سفکس کی بھی, یا اوور آل. تو وہ فیکٹس تو لے رہے کہ یوں آئے, وہ انہوں نے حملہ کیا, یا یوں ان 4 بھائیوں کو قتل کیا گیا, اس طرح سے جو ہے کسانوں کو قتل کیا گیا, لیکن تھوڑا سا اس میں کہانی بھی ایڈ کر دیتا ہے. ہی انکلوڈ سم اسٹوری ان ٹو ہز پوئم. تو اس کے اندر تھوڑا سا وہ ایلیمنٹ آف اسٹوری ایڈ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ پرٹیکولر ایونٹس جو ہے وہ تھوڑا سا اینیکڈوٹل بھی بن جاتا ہے, اس میں کہانی کا ایک پہلو سا آ جاتا ہے. جیسے کہ ورڈزورتھ کی پوئم بھی ہے, تو اس میں تھوڑی سی کہانی بھی ہوتی ہے نا, ڈیفوڈلز کی, یا جو ہے ایکوئنگ گرین کی, کہ ایک دفعہ پوئٹ جو ہے گیا, وہ اس میں چلا گیا, ایک باغ میں گیا, وہاں پہ اس نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے. ٹھیک ہے, یا ولیم بلیک کی بھی جو ہے لٹل گرل فاؤنڈ, لٹل بوائے لاسٹ. ٹھیک ہے نا, لٹل بوائے لاسٹ اور لٹل گرل فاؤنڈ, کہ لڑکی کا کھو جانا, ٹھیک ہے, لڑکے کا جو ہے کھو جانا اور پھر اس کا ملنا. تو وہ کہانی سی کہ جی وہ شیروں کے پاس وہ اس کو لے گئے تھے, یا اس طرح سے کر لیا تھا. اب وہ کیا ہے کہ ایک سٹوری بلڈ کر دیتا ہے, اس میں تھوڑی سی کہانی ایڈ کر دیتا ہے. تو یہ اس کا کیا ہے, اینیکڈوٹل. اور یہی بارڈک کوالٹی بھی ہے. بارڈک کا مطلب بھی سٹوری ایڈ کرنا نا. ایک ہے کہ جس صرف انہی فیکٹس کو بتا دے, تھوڑا سا اس میں کہانی بھی ایک ایسے گھڑ لے, تھوڑی سی کہانی بھی لگا دے, تو اس کو اینیکڈوٹل اور بارڈک ایلیمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ان چیزوں کو یوز کرتا ہے. جی نیکسٹ. سمجھ آ رہی ہے, کوئی کنفیوز تو نہیں ہے آپ لوگ؟ آفلنس, وہی سپر نیچرلائز ہم نے ڈسکس کر لیا. تو یہ اس کے بالکل ساتھ ہی ہے کہ جب وہ تھوڑا سا آفلنس, او کریٹ کر دیتا ہے نا, ایک خوف کا پہلو کریٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے رومانٹک ایلیمنٹ کا بھی. اچھا جی, تو ایک آفلنس جو ہے کریٹ کر دیتا ہے, خوف کا پہلو سا بھی. تو پوئٹری جو ہے نا تھوڑی سی فیئرس کو, فرائٹس کو اور آفلنس کو بھی ڈسکس کرتی ہے نا, تھوڑے سے خوف کو, خطروں کو, اور یہ ان سین قسم کے ڈینجرز کو. یہ پوئٹری کا سبجیکٹ رہا ہے. تو اب وہ کیا ہے, جیسے ریپ آف دی لاک میں بلنڈا کا ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی لاک کٹنے والی تھی نا, تو ایک ذرا سرپرائز, اور جو انڈر ورلڈ کا جو جرنی تھا کہ وہ جو نومز جو ہے انڈر ورلڈ میں جاتے ہیں, تو ایک ذرا فیئر اور فرائٹ اور سسپینس. ٹھیک ہے, وہ چیزیں. تو یہ بھی ایک جو ہے آفلنس کریٹ کرتا ہے, وہی سپر نیچرلائزیشن سے. جب سفنکس کی بات کرے گا تو ایک آفلنس تو آ جائے گی نا. جی بالکل وہ سیم, کہ مسٹیریسنس جب وہ سفنکس بناتا ہے کسی چیز کو, آفل کرتا ہے, تو ایک مسٹری سے بھی کریٹ کر دیتا ہے نا, کہانی میں ایک سسپینس اور مسٹری ایڈ کرتا ہے. myth making. Yes, that's important. And this is the same supernaturization کی طرح ہی ہے. myth making کا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی myth کریٹ کر دیتا ہے. myth making is a very important characteristics of modern literature again. Myth was very important in classical Asian literature, and once again it is important for the modern literature. اب یہ myth کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں
کہ myths, why the myths were being created in ancient literature in ancient times, because there was no shared sensibility. The people lacks the shared experiences, therefore they create some myths to share the mutual feelings, the mutual matters. کہ وہ کیا کرتے تھے کہ کچھ متھ بنا دیتے تھے جس کے ذریعے ان چیزوں کو وہ شیئر کی جا سکتی تھی تھرو دا متھس. ایز وی in the ancient time, they realize, because they lacks the shared feelings, the shared experiences, the communication was limited. So they makes myth and they discusses the myth, and myth encompasses کرتی تھی the different experiences, and this is how they all come upon one agreed story or some agreed experience. For example, the Oedipus Rex. For example, the Oedipus Rex, the writer has tried to tell the role of fate and the role of character, the role of fate and character in the doom of a man, in the tragedy of a man, whether the character is responsible or the fate is responsible for the tragedy of a man. So therefore, and every other people or every one of us, somehow the other, we have some kind of tragedies attached with us, some difficulties attached with us, and we are confused about the role of fate, the role of character, and try to discuss with our own experiences, which the other person cannot deeply understand or share. میں کسی کو اپنی کسی قسمت کے واقعے کے لیے اس طرح سے میرے ساتھ قسمت نے دھوکہ کیا تو وہ میں اپنی پوری کہانی بتاؤں گا تو پھر ہی وہ کہہ سکے گا کہ ہاں قسمت کا اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا, اور وہ اتنا ڈیپلی اس کو سمجھے گا تو پھر بتائے گا نا. اور شاید وہ اتنا بتا بھی دوں تو وہ کہے گا یار میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں. تو پھر وی نیڈ اے کریکٹر, ٹھیک ہے نا, کریٹیکلی اینڈ مائنیوٹلی اینڈ اسکلفلی کریٹڈ, who has narrow margins in the fate and character, جو کہ بالکل نیرو مارجن پہ چلتا ہو کہ فیٹ ہے رسپانسبل یا کریکٹر ہے. تو ہم اس کریکٹر کے ذریعے ڈسکس کر سکتے ہوں گے نا کہ ہاں اب ایڈیپس ایک سبجیکٹ ہے, اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یار قسمت ہی ذمہ دار ہوتی ہے یا نہیں انسان کا اپنا کردار ذمہ دار ہوتا ہے, وہ ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جیسے بی اے میں آپ نے ہیمنگ وے کا ناول پڑھا, دا اولڈ مین اینڈ دا سی, اینڈ تھرو دا سینٹیاگوز کریکٹر وی کین, دس از a kind of the myth also, this is a common character, and through matlab کہ he was very brave, strong, unflinching, undaunting, determined and resolute man, کہ بڑا ہی بہادر اور ڈٹ جانے والا تھا. Man can be destroyed but not defeated, a man is not made for defeat, ٹھیک ہے نا, کہ fish I will tell you who will kill who, ٹھیک ہے, تو مطلب ڈٹ جانے والا آدمی تھا. اب یہ جو ایک ڈٹرمینیشن ہے وہ ایک کسی کریکٹر سے ہم زیادہ سمجھا سکتے ہیں. میں بتانا چاہوں کہ میرے اندر ہے یا میرے نانا میں یہ بڑی تھی یا میرے دادا میں تھی یا میرے بھائی میں تھی, تو نو ون نوز مائی فادر, گرینڈ فادر اور دا بردر اور دا بردر ان لا اور سو ادر. بٹ اف آئی سے دیٹ مائی بردر ہیز اے ڈٹرمینیشن یا مائی گرینڈ فادر has determination, resoluteness like Santiago, you can understand what was the determination of my grandfather or the brother or so other character. And this is how through this character we can easily understand what is the determination. ٹھیک ہے, تو اب سینٹیاگو ایک سمبل بن گیا نا, مارلو کا فاسٹس ایک سمبل بن گیا نا, ٹھیک ہے, وہ ایک لیجنڈری کریکٹر بن گیا, ایک مائتھولوجیکل کریکٹر بن گیا, ٹھیک ہے, وہ فاسٹس ایک کریکٹر بن گیا, سینٹیاگو ایک کردار بن گیا نا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے ایڈیپس ایک کریکٹر بن گیا,
ٹھیک. تو اب یہ جو مائتھولوجیکل کریکٹرز ہیں, لیجنڈریز ہیں, تو یہ کیا کرتے ہیں, ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ سم انگما, کسی بھی انگما وغیرہ کو سمجھنے کے لیے, کسی کنفیوژن کو سمجھنے کے لیے. تو اب وہ کیونکہ شیئر سینسبلٹیز نہیں تھیں, لوگ لیک آف کمیونیکیشن تھا, شیئرنگ کم تھی, تو پھر وہ ایک کریکٹر بنا لیا جاتا تھا, اس کو ڈسکس کر کے اس کے تھرو وہ چیزوں کو, اس انگما کو, اس پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. اب اسی طریقے سے ماڈرن ٹائم میں دوبارہ ونس اگین, اس وقت ویسے ہی کامن ایکسپیرینسز کم تھے, کمیونیکیشن کم تھی, تو لوگ شیئر کم کر سکتے تھے. اب کیا ہوا کہ دیر از دا ایکسیس آف انفارمیشن, دیر از ایکسیس آف انفارمیشن ان دا ماڈرن ٹائم, اینڈ دیر از رش آف تھیوریز ان دا ماڈرن ٹائم, دیٹ مین ہیز ونس اگین بیکم کنفیوزڈ. اس وقت کیا تھا کہ ارلی ٹائمز تھے, لوگوں کا نالج لمیٹڈ تھے, ایکسپیرینسز لمیٹڈ تھے, تو انسان کنفیوز تھا کہ whether the man himself is responsible or the character is responsible, or the different challenges faced to man were yet to be decided. اس وقت وہ ڈیسائیڈ ہونے والے تھے کہ کیا ہوتا ہے یہ فائنلی, کیا ذمہ داری ہوتی ہے, کریکٹر ہے, فیٹ ہے, یا کیا ہے, وہ ڈیسائیڈ ہونے والے تھے. ابھی نیو ایکسپیرینسز تھے, ہسٹری اتنی نہیں تھی لوگوں کے پاس, تو ابھی چیزیں ڈیسائیڈ ہونی تھی. اب کیا ہوا کہ اتنا زیادہ جو ہے انفارمیشن کا فلڈ آ گیا, اور اتنی زیادہ تھیوریز ہیں, اور تھیوریز اور کنفلکٹنگ تھیوریز ہیں, کمرشلزم کیپٹلزم سے, کیپٹلزم کمیونزم سے, کمیونزم جو ہے سوشلزم, ٹھیک ہے, اور اسی طرح سے مٹیریلزم, میکویلینزم, اینڈ دیر آر ڈفرنٹ انفلوئنسز دیٹ آر جو ہے جمبل ٹوگیدر, دیٹ ونس اگین دا مین ہیز بیکم کنفیوزڈ. ٹھیک ہے نا, کہ ایز ٹو واٹ ٹو ڈو, ایز واٹ از رائٹ اور رانگ. پھر انسان کنفیوز ہو گیا کہ کیا کرے. ٹھیک, اب پھر جو ہے ڈائیورسیفائڈ اتنی ہوگی, اور اتنی پہلے تھی, لیک آف انفارمیشن تھی نا, اب پھر دوبارہ سے اتنی ڈائیورشن اور ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینسز ہو گئے کہ یونینیمس جو ہے ایگریڈ وہ سچویشن پھر ختم ہو گئی ہیں, کہ جس سے دا مین کم اپاؤن سم collected experiences یا collected experiences. اب اس کے لیے جو ہے once again the poets and the modern writers realized to take resort to myths. So they started once again making myths to explain and to elaborate their concepts, their philosophies. تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں myths بنانی چاہیے, اور myth سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک تو تھوڑا سا ایک اٹریکٹیو بن جاتی ہیں, اور وہ myth جو ہے آل انکمپسنگ ہوتی ہیں, وہ اس کو انکمپس کر لیتی ہیں چیزوں کو, سچویشن کو, اور پھر اس کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کرنا جو ہے آسان ہو جاتا ہے. تو ونس اگین ماڈرن لٹریچر اسٹارٹیڈ ٹو ریزورٹ ٹوورڈز دا myth. فار ایگزامپل T.S. Eliot, a modern writer, made the myth of the wasteland. اس نے ایک ویسٹ لینڈ پوئم لکھی ہے, ویسٹ لینڈ کی اس نے myth بنائی ہے. تو وہ کیا کہتا ہے کہ جی ایک لینڈ تھی, وہاں پہ سن ہوتا ہے, گناہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈیزرٹ ہو جاتی ہے نا, ڈیزرٹڈ ہو جاتی ہے, وہاں پہ جو بنجر ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر ایک لمبا ٹائم گزرتا ہے, اور پھر ایک سینٹ آتا ہے, اور پھر وہ کوئی وہاں پہ کفارہ ادا کرتا ہے اور کوئی کمپنسیشن کرتا ہے, تو پھر کیا ہے کہ سن کا اثر ختم ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ سے ریوائول ہونا شروع ہوتی ہے. تو ہی ہیز میڈ دا myth آف دا ویسٹ لینڈ, اینڈ ویسٹ لینڈ ہی کالز ٹو دا ماڈرن لینڈ از دا ویسٹ لینڈ, ماڈرن ورلڈ از دا ویسٹ لینڈ. تو وہ کہتا ہے کہ آج کی دنیا جو ایک ویسٹ لینڈ بن گئی ہے. تو اب ہم سارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا عجیب و غریب سی یہ دنیا بن گئی ہے. تو بٹ تھرو دا سمبل اور تھرو دا کریکٹر, تھرو دا myth آف دا ویسٹ لینڈ بائی T.S. Eliot, we can easily give the reference that our country یا our region یا our life یا our situation is no more different than the wasteland elaborated یا discussed by Eliot. ٹھیک, تو اب وہ ایک ماڈرن myth سے ہم جو ہے سمجھ سکتے ہیں. تو once again there are numerous other examples, کئی اور examples بھی ہیں. تو لیکن اب جو ہے دوبارہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ myths بناتے ہیں ماڈرن لٹریچر والے, تو اس سے سمجھاتے ہیں. تو جو myths بناتے ہیں ان کو mythopoeics بھی کہا جاتا ہے, myth making poets کو mythopoeic. ٹھیک ہے, mythopoeic, mythopoeic. یہ ویسے میں توتلا بول نہیں رہا, یہ لفظ ہی ایسا ہے.
POEIC, mythopoet. تو اس کو جو ہے myth making, the poet who makes myth is called mythopoet, myth making poet. آپ نے کچھ پوچھنا تھا؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ mythopoet بھی ہے, یہ myth making کرتا ہے, اس طرح سے myths بناتا ہے. The purely utilitarian advice ہے, and it should be utilitarian advice means اس کا میننگ کیا ہے؟ یوٹیلیٹیرین کہتے ہیں کہ فائدہ اٹھانے والی, منافع خوری والی. اور ایک یہ ہے یہ پریڈیسیسر, ٹھیک ہے. تو ہاں ان سے پہلے مطلب اپنے جاب سے بڑے اجداد یا اس سے پہلے. اور اس کے علاوہ مورل پرسیپٹس, ہاں پرسیپٹس کہتے ہیں کانسیپٹس وغیرہ, آئیڈیاز وغیرہ, اخلاقی کانسیپٹس وغیرہ, اخلاقی نظریات وغیرہ. یہ اس کا میننگ نہیں بتا سر, بے وقوفیاں ہم آتے ہیں. جی یس مائی چلڈرن, دا نیکسٹ پوائنٹ. اچھا سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا جو ہے نا یہ آغاز کرنا, اور اس کی نا یہ سمجھ لیں گے نا تو سارا ہینے سمجھ آ جائے گا. ہینے میں نئی بات کوئی نہیں ہے, یہی بات ہے ساری, یہی بات ہے. یہ مطلب ہے کہ, اور اس کی پوئٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے آپ کو, کیونکہ اس نے ایسے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ کر بھی رہا ہے جس کو منع کر رہا ہے, جو مطلب ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے اس کو کر بھی رہا ہے, تو پھر اس کو توڑ موڑ کے جوڑ کے گھما پھرا کے وہی باتیں کر رہا ہے, اس کی جسٹیفیکیشن بھی دے رہا ہے. پروپیگنڈا کہتا ہے نہیں ہونا چاہیے, کرنا بھی جا رہا ہے. پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے, پالیٹکس بھی کرنا چاہ رہا ہے. جرنلزم نہیں ہونی چاہیے, وہ بھی کرنا چاہ رہا ہے. تو اس کو ایسے ہی بس گھما پھرا کے اس نے باتیں کی, تو اس لیے وہ اس کی کانسیپٹ سمجھنا لازم ہے. آگے دیکھیں جی. ہاں جی, فیکٹ اینڈ فکشن, کہ تھوڑا سا فیکٹ لے لیتا ہے, تھوڑا سا فکشن لے لیتا ہے, اس کو بلینڈ کر دیتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ٹینک آیا, یہ فیکٹ تھا, تھوڑا فکشن ڈال دیا ہے, اس کو سفنکسی بنا دی ہے. وہ 4 لڑکے جو بھی تھے ان کے نام تھے, ان کو مارا گیا, لیکن تھوڑا سا فکشن ایڈ کر دیا, ان کو فارمر کہہ دیا یا ان کو بردر کہہ دیا, یا ان کی ڈیٹس بدل دی, تھوڑی سی فیکٹس تھی, اس کی جو ہے وہ فکشن سا تھوڑا سا اس میں لگا دیا, اور ان کو جنرلائز کر دیا. ٹھیک ہے, اور یونیورسلائز اس سینس میں کہتا ہے کہ جی ساتھ, جیسے وہی تھوڑی سی ریکال کرتے ہوئے کہ وہ کہے گا کہ جی 4 بھائیوں کو مارا گیا, تو کچھ اور واقعات بھی لے لے گا دنیا کے مختلف ایریاز کا, کہ کہاں کہاں اس طرح سے مٹنی ہوئی تھی. جیسے کہ وہ کہے کہ جی کشمیر میں بھی یوں بھائیوں کو مارا جا رہا ہے, کسانوں, چچینیا میں مارا جا رہا ہے, فلسطین میں مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ویسے انہوں نے ان تینوں کے نام نہیں لیے ہوئے. ٹھیک ہے, آئرلینڈ میں مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ مختلف 2-3 جگہوں کے نام لے لے گا. تو اس سے کیا کرے گا کہ وہ ایک جرنلائز سی تھوڑی سی فیکٹ آ جائے گا, تھوڑا سا فکشن اور جرنل سی سٹوری بنا دے گا, تاکہ وہ کہے گا کہ جی میں نے کوئی پرٹیکولر اپنی بات تو نہیں کی نا, کر اپنی موضوع رہا ہے, لیکن ان کو براڈر سپیس میں لے کے جا رہا ہے. بس یہ اس کی ٹیکنیک ہے. جی, اسٹیٹسزم بھی, سینشوسنس بھی وہی ہے جو اسٹیٹسزم ہے, کہ تھوڑا سا اسٹیٹک ایلیمنٹ دیتا ہے اور سینشوس ٹریٹمنٹ دیتا ہے نا. پوئٹری سینشوسنس کو یوز کرتی ہے, اسٹیٹک. تو اب وہ جو ٹینک جو ہے نا, ان اسٹیٹک سا ورڈ ہے نا, مکینیکل سا ورڈ ہے. سفنکس جو ہے اسی کا ذرا ایک تھوڑا سا اسٹیٹک ایلیمنٹ بھی آتا ہے اس کے اندر, جمالیاتی پہلو بھی آتا ہے, ذرا پولیٹیکل ورڈ بھی ہے. ٹھیک ہے, 4 آدمی مائیکل, ڈیوڈ وغیرہ نام لے تو وہ عجیب لگیں گے, لیکن فارمرز ذرا تھوڑا سا ایک اسٹیٹک سا کر دیتا ہے نا, اس کو ذرا وہی ایک ہارڈ ڈیٹیل کو ذرا تھوڑا سا سافٹ کر کے پیش کر لیا جاتا ہے. جی, نوسٹیلجیا کہتے ہیں ہیپی میموریز آف دا پاسٹ, ماضی کی خوشگوار یادوں کو نوسٹیلجیا کہا جاتا ہے. تو اب یہ بھی اپنے جیسے کشمیری جو ہیں وہ اپنے وہ اس کو پرانے کشمیر کو یاد کرتے رہیں, یا ہم جو ہے اپنے بچپن کو یاد کرتے رہیں. جیسے ورڈزورتھ جو ہے اس کے اندر نوسٹیلجیا بہت زیادہ ہے, وہ بچپن کی باتوں کو یاد کرتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی نوسٹیلجک باتیں زیادہ لکھتا ہے, بچپن کی پرانی باتیں زیادہ لکھتا ہے. تو اور یہ بھی پوئٹری کا سبجیکٹ ہوتا ہے کہ پوئٹری جو ہے نوسٹیلجک ہوتی ہے. وہ اگر وہ باتیں وہ پریزنٹ ایکسپیرینسز ہیں, لیکن اس کو نوسٹیلجک میں یہ جا کے بیان کرتا ہے, تھوڑا سا پاس میں لے جا کے بیان کرتا ہے. اگر پریزنٹ میں کرے تو وہی پروپیگنڈا بن جائے گا نا, تو اس کو ذرا نوسٹیلجک ایلیمنٹ دیتا ہے. ریمینیسینس بھی جو ہے ریمیننگ ان دا پاسٹ ہوتا ہے, ریمینیسینس ریمیننگ ان دا پاسٹ.
ریمینیشینٹ, ریمبرنگ دا پاسٹ ایکسپیرینس, پچھلی باتوں کو یاد کرنا, وہی نوسٹلجیا ہو گیا نا, پچھلی باتوں کو یاد کرنا. ریمیننگ ان دا پاسٹ, پاسٹ میں رہتا ہے. اور جی بس وہ سیدھی سی. تو اب وہ پولیٹیکل بات کر کے بھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیتا ہے تو وہ پولیٹیکل نہیں رہتی, اور پروپیگنڈا والی بات کر کے بھی اس کو جرنلائز کر دیتا ہے. ہاں جی, سمبولک سمبولزم بھی ہے, ساری سمبولزم ہے, سمبولزم. ٹھیک, بالکل ایگزیکٹلی سمبولزم ہے. لیکن ایک ہوتا ہے سمبولسٹ, ٹھیک ہے, جیسے ہے WB ییٹس, TS ایلیٹ, وہ سمبولسٹ کہلاتے ہیں. ایک ہوتا ہے رول آف سمبولزم, سمبولزم سارے ہی یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, سب سمبلز یوز کرتے ہیں. یہ سمبولسٹ کی بجائے نا میتھوپوئک ہے, متھ زیادہ کریٹ کرتا ہے, متھ بنانے کی کوشش کرتا ہے. سمبل ہوتا ہے لیکن متھ جو ہوتی ہے اس سے بھی ذرا بڑا جو لارجر سمبل بنتا ہے نا اس کو متھ کہتے ہیں. وہ ذرا ایک لارجر, یعنی کہ سینٹیاگو ایک سمبولک کریکٹر بھی ہے نا, لیکن وہ اب ایک لیجنڈری بھی بن گیا ہوا ہے, اور ایک جو ہے تھوڑا سا ایک وقت کے ساتھ میتھیکل کریکٹر بھی بن جائے گا نا. فاسٹس جو ہے وہ سمبولک کریکٹر بھی ہے, ایک ایول کو سمبلائز کر رہا ہے, لیکن وہ ایک لیجنڈری کریکٹر بھی ہے, اور وہ اب ساتھ اس کے اندر متھ کے ایلیمنٹ بھی ہیں, تھوڑے سے میتھیکل بھی ہے. تو یہ اس کا جو سٹریس تھا نا وہ سمبولسٹ کی بجائے زیادہ متھ کے اوپر زیادہ تھا. یہ یعنی کہ متھ میکنگ زیادہ کرنا چاہتا تھا بجائے پیورلی سمبل دینے کے. لیکن جبکہ ایلیٹ, TS ایلیٹ اور جو ییٹس تھے وہ ان کا وہ ویسے جو تھا نا ییٹس, وہ بھی میتھوپوئک تھا, لیکن وہ سمبل کریٹ کرنے کی کوشش کرتا تھا زیادہ ڈائیورسیفائڈ سمبل, تو وہ سمبلسٹ تھا. تو یہ پرائمریلی سمبلسٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا, اس کو جو ہے وہی ہم میتھوپوئک کہیں, اس کا ٹائٹل جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل ہے. ٹھیک, یہ تھوڑا سا ڈفرنس ہے. اچھا جی, اب اس کی نا ایک پوائم میں ریڈنگ کے لیے دے رہا ہوں جو کہ کل آپ پڑھ کے آئیں گے. جی ٹھیک ہے, تو ہم پھر آگے کنٹینیو کریں گے. آج اس کی ڈیٹیل انٹروڈکشن لازم تھا, کل آپ جو اس کا پڑھ کے آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جو اس کی پوائم آسان ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں.